खुदा यीशु की अज़ीम अलकादर जलाली और फ़तेहमंद नाम में आप सब की सलामती हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुदावंद के फजल में होंगे और खुदावंद के इत्मीनान में होंगे। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं जिसने हमें ज़िंदगी की ज़मीन पर रखा है ताकि हम इस दुनिया में अपने ज़िंदा खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। मेरे अजीज़ों, वक्त जो है वो बहुत तेज़ी के साथ गुज़र रहा है। दुनिया के हालात और वाक़यात, आसमान के हालात व वाक़यात, ज़मीन में आने वाली तब्दीलियाँ और रोज़ बरोज़ बिगड़ते हालात हमें बता रहे हैं कि हमारे मुनज्जी नजात दहिंदा की आमद जो है वो अनकरीब है। बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि उस दिन और उस घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता, ना फरिश्ते, ना इवन के खुदा यीशु ने कहा कि मैं खुद, बाप जानता है कि वो घड़ी, वो वक्त कब आएगा। लिहाजा जब हम उस घड़ी, उस वक्त के बारे में नहीं जानते तो फिर हमें कैसे पता है कि हमारा नजात दहिंदा या जिसने हमारे लिए अपनी जान दी, अपना फिदिया दिया और जिसने वादा किया कि मैं आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा, हमें कैसे पता चलेगा कि वो कब आएगा। लिहाजा हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा के बेटे यीशु मसीह के लिए, जिसने वो सारे निशानात, वो सारी निशानियाँ हमें पहले से बता दी कि जब ये सारे निशानात रूनमा हो रहे होंगे, वकू में आएंगे और ये सारे निशानात जब आपके सामने होंगे, जब ये हालात होंगे तो समझ लेना कि मेरी आमद करीब है। और इससे पहले कि मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है इसी चैनल पे, आमद सानी के निशानात, और आज उसी जो मज़मून को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ कि हम मज़ीद देखेंगे। उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें क्लियर की हैं और आज हम और बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे कि और कौन कौन से निशानात हैं, कौन कौन सी निशानियाँ हैं जो वकू में आएंगी आखिरी वक्त में, जब आखिरी अय्याम होंगे, जब दुनिया का ख़ात्मा जो है वो होने वाला होगा और हमारा दुल्हा अपनी दुल्हन यानी कलीसिया को लेने के लिए जो है वो आने वाला होगा। तो कौन कौन से निशानात और वाक़यात जो हैं वो रूनमा होंगे, आज हम मज़ीद उनको देखेंगे। इससे पहले कि मैं उन सारे निशानात की तरफ जाऊं और खुदा का कलाम आप तक पहुंचाऊं, मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि वक्त पर जो है जैसे ही वीडियो अपलोड हो, जैसे ही खुदा का मकाशफा जो है वो अपलोड होता है, आप तक बर वक्त पहुँच सके। और जब आप इसको सुने, बरकत पाएँ, तो ज़रूर इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि आपके वसीला से दूसरे लोग भी बरकत पाएँ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये काम करेंगे और खुदा के कलाम को फैलाने में आपका भी किरदार अहम होगा और आप भी अपना किरदार जो है वो अदा करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, आज जो मैं खुदा के कलाम में से रेफरेंस आपके सामने और वो निशानात, वो निशानियाँ आपके सामने रखना चाहता हूँ, मैं खुदा के ज़िंदा कलाम में से मुक़द्दस पौलुस रसूल का दूसरा ख़त है तीमुथियुस के नाम, 3 बाब और उसकी पहली आयत है। यहाँ से हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। मुक़द्दस पौलुस रसूल का दूसरा ख़त तीमुथियुस के नाम, 3 बाब पहली आयत से हम आगे जो है वो पढ़ते जाएंगे और हम सीखते जाएंगे और समझते जाएंगे। यहाँ पर खुदा के कलाम में से लिखा है, लेकिन ये जान रख के आखिर ज़माना में बुरे दिन आएंगे। कब आएंगे? आखिर ज़माना में, जब आखिरी वक्त होगा, जब दुनिया का ख़ात्मा होने वाला होगा, जब हमारा मुनज्जी, हमारा दुल्हा हमें लेने के लिए आने वाला होगा, तो उसकी आमद से पहले बुरे दिन आएंगे। बुरे दिनों का आना जो है ये ज़रूर है और ये बुरे जो दिन हैं ये ना सिर्फ एक आम शख्स पर बल्कि कलीसिया पर भी आने ज़रूर हैं। लिहाजा हम इस झांसे में मत रहें कि शायद कलीसिया जो है वो इन बुरे हालात में से नहीं गुजरेगी, कलीसिया भी इन बुरे हालात में से गुजरेगी और जहाँ तक मैं समझता हूँ कलीसिया ज़्यादा इन बुरे हालात का सामना करेगी। लिहाजा तैयारी रखें, तैयार रहें, क्योंकि खुदा के कलाम ने हमें पहले से ख़बरदार कर दिया है कि ऐसा होगा। सो जब हमें पहले से पता है कि ऐसा होगा तो हमें अपने आप को तैयार रखने की ज़रूरत है ताकि हम उस वक्त गुमराह ना हो जाएं।
کیونکہ وہ وقت جو ہے ایسا ہوگا کہ بہت زیادہ چانسز ہوں گے کہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے، گمراہی کی طرف جائیں گے. لہٰذا ہم نے اپنے آپ کو بڑا سیف رکھنا ہے اور خدا یسوع کے لہو میں اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا ہے. خدا کے کلام کی تابع داری کرنی ہے تاکہ ہم اس سارے حالات کو، ان سارے واقعات کو ہم فیس کر سکیں. برے دن آئیں گے، آنے ضرور ہیں خدا یسوع کی آمد سے پہلے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف آپ کو بری خبر ہی مل رہی ہے، اچھی خبر کہیں سے آ نہیں رہی. گھروں کے حالات بہت برے ہیں، ایون کہ خاندان کے اندر جو افراد رہتے ہیں ان کی آپس کے میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے بہت بری ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھروں میں جو ہے وہ ناتفاقیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، برے حالات ہیں. اور معاشرے کے اندر آپ جس جگہ پر رہتے ہیں ان محلوں میں برے حالات ہیں، ان شہروں میں برے حالات ہیں، اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں حالات آپ برے سن رہے ہیں. حتیٰ کہ پوری دنیا کے اندر جو حالات ہیں وہ بہت برے ہیں. کسی بھی طرح سے آپ کسی بھی جو ہے وہ ادارے کو لے لیں، آپ کو اچھی خبر نہیں مل رہی. آپ کسی بھی جو ہے وہ ٹاپک کو لے لیں، آپ کو اچھی خبر نہیں ملے گی. آپ کسی بھی معاشرے کو لے لیں، کسی بھی قوم کو لے لیں، کسی بھی ملک کو لے لیں، آپ کو کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں آئے گی. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم آخری دور میں جا رہے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ خدا یسوع کے آنے کے وقت کون سی نشانی ہے؟ اور کیونکہ آدمی خود غرض کیا ہو جائے گا؟ آدمی خود غرض ہو جائے گا. خود غرض کہتے ہیں اپنی ضرورت کا خیال رکھنا اور دوسرے کی ضرورت کو نظر انداز کر دینا. اس کو کہتے ہیں خود غرض. خود غرض بننا، مطلب پرست، صرف اپنی ضرورت سے ہمیں واسطہ ہوتا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آخری زمانہ میں آدمی جو ہے خود غرض ہو جائے گا. لوگ جو ہیں وہ خود غرض ہو جائیں گے، اپنی ضرورت کا خیال رکھیں گے، دوسرے کی ضرورت ان کے لیے ضرورت نہیں ہوگی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہر شخص جو ہے وہ مطلب پرست ہے. ہر شخص صرف اپنے فائدے کے لیے کام کر رہا ہے. اپنے 5 روپے کے فائدے کے لیے وہ دوسروں کا، ہزاروں کا، لاکھوں کا نقصان کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے کہاں سے فائدہ ہوگا، مجھے کیسے فائدہ ہوگا. دوسرے کا نقصان ہوتا ہے تو ہو، لیکن مجھے فائدہ ہونا چاہیے. یہ ہے خود غرضی، یہ ہے مطلب پرستی. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر، ہر معاشرے میں، ہر قوم میں، ہر ملک میں خود غرض لوگ پائے جا رہے ہیں. ایون کہ افسوس کے ساتھ معاف کیجیے گا، ہماری فیملیز کے اندر خود غرضی جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہے، اور یہ خدا یسوع کے آنے کی نشانی ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ زر دوست. کیونکہ آدمی خود غرض ہوگا اور پھر زر دوست ہوگا، پیسے سے پیار کرنے والا. زر دوست کہتے ہیں پیسے سے پیار کرنے والا، پیسے کے پیچھے بھاگنے والا، پیسے کو زیادہ کسی بھی چیز سے چاہنے والا. لوگ پیسے کے پیچھے دوڑیں گے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیسے کی بہتات ہے، بہت پیسہ عام ہے، اور لوگ جو ہے وہ پیسے کے پیچھے سارا دن، حتیٰ کہ ساری ساری رات جو ہے وہ ملازمت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں کہ کیسے پیسہ کمایا جائے. لوگ پیسہ کما رہے ہیں اپنے فیوچر کو جو ہے وہ اچھا رکھنے کے لیے اور سنوارنے کے لیے، اور جیسے جیسے پیسہ کماتے ہیں اپنی صحت کا وہ نقصان کرتے جا رہے ہیں. پیسہ ہر ایک شخص کی ضرورت بن چکا ہے، اور ہر کوئی کسی بھی دوسری چیز سے زیادہ ہر کوئی شخص پیسے سے پیار کر رہا ہے. اور پیسے کے ساتھ اتنی دوستی ہماری ہو چکی ہے کہ ہم نیچر کے قوانین کو جو ہے وہ ہم بھولتے جا رہے ہیں. خدا یسوع نے کہا، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ رات خدا نے سونے کے لیے بنائی ہے اور جو دن ہے وہ کام کرنے کے لیے. لیکن آج ہم نیچر کے قانون کو کیسے بھول گئے ہیں، یا ہم کیسے نظر انداز کر رہے ہیں کہ ہم رات دن جو ہے وہ محنت مشقت کر رہے ہیں. کس لیے؟ صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے. یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم کتنے زیادہ زر دوست ہو چکے ہیں. اپنی ضروریات کو ہم بڑھا چکے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہم کاموں میں اپنے آپ کو انوالو کر چکے ہیں کہ پیسے کی ہمیں شدید ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہم زر دوست بن چکے ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ شیخی باز. لوگ شیخی باز ہو جائیں گے. شیخی باز کہتے ہیں گھمنڈ کرنے والے کو، دکھاوا کرنے والے کو. شیخی باز ہونا، جو وہ شخص نہ ہو
وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا شیخی باز کہلاتا ہے، کہ لوگ اپنے آپ کو وہ ظاہر کریں گے جو وہ ہوں گے نہیں، اور آج آپ کے سامنے ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اچھا کپڑا پہنے آپ، چاہے آپ نے اچھا کھایا ہے یا نہیں کھایا، لوگ اندر کو نہیں دیکھتے، لوگ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو باہر سے لوگوں کو دکھاؤ۔ میرے بھائی کیا ضرورت ہے ایسا کام کرنے کی؟ لیکن آج آپ کے سامنے ہے کہ لوگ دکھاوے کے لیے کیا کیا نہیں کر رہے، بہت کچھ کر رہے ہیں۔ ہر شخص دوسرے کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ کام کر رہا ہے، تاکہ دوسرے کو میں بتاؤں کہ میں کیا ہوں، جبکہ وہ نہیں ہے۔ جو وہ دکھانا چاہتا ہے وہ ہے ہی نہیں ہے، شیخی باز ہے وہ۔ اور یہ خدا یسوع مسیح کے آنے کے وقت جو جب قریب ہوگا تو اس طرح کے لوگ دنیا میں ہوں گے، شیخی باز ہوں گے، خود غرض ہوں گے، زردوست ہوں گے، اور پھر مغرور ہوں گے۔ مغرور کہتے ہیں متکبر کو اور خود پرست کو، اپنی جو ہے وہ انا میں رہنا، اپنے آپ میں اور اپنے آپ کو بڑا بنانا، دوسرے کو نیچا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا بنانے والے کو کہتے ہیں مغرور، متکبر اور شیخی باز اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے آخر زمانہ میں جب خدا یسوع کی آمد ہوگی، تو اس سے پہلے اس طرح کے لوگ دنیا میں پائے جائیں گے، اور آج آپ کے سامنے ہے۔ لوگ جو ہیں وہ مغرور ہیں، لوگ انا پرست ہو چکے ہیں، لوگ جو ہیں وہ خود پرست ہو چکے ہیں، اپنا آپ ہی جو ہے وہ ان کے لیے ہے، باقی کسی کا وجود، کسی بھائی کو کوئی نہیں پوچھتا، کسی بہن کو کوئی نہیں پوچھتا، اور ماں باپ کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے۔ صرف ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے جو حقوق ہیں وہ مجھے ملیں، لیکن وہ اپنے حقوق تو لینا چاہ رہا ہے لیکن اپنے فرائض ادا کرنا نہیں چاہتا۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ مغرور لوگ ہیں، جو اپنے حق کے لیے تو فائٹ کرتے ہیں، اپنے حقوق تو چاہتے ہیں، لیکن اپنے فرائض ادا کرنے کی طرف نہیں آتے۔ اور پھر کون سے لوگ ہوں گے؟ اور بدگو، بری نظر رکھنے والے، بری نظر ہوگی ہر کسی پر۔ اور کلیسیا آپ جانتے ہیں، افسوس کے ساتھ آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ بد نظری جو ہے وہ کتنی زیادہ ہو چکی ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ دوسری عورت کو، یا ہر شخص جو ہے وہ کسی دوسرے شخص کو بری نظر سے دیکھتا ہے۔ اور یہ لازمی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ مرد جو ہے وہ عورتوں کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، یہی بد نظری نہیں ہے، بلکہ کسی سے جیلس ہونا، کسی کو جو ہے وہ ایسی نظروں سے دیکھنا کہ اگلے کو تکلیف ہو۔ اس میں مرد بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں لڑکیاں بھی ہیں، اس میں خواتین بھی ہیں، اس میں سارے لوگ آتے ہیں۔ کہ بد نظر کہتے ہیں کہ ایسی نظریں جس سے دوسرے بندے کو تکلیف پہنچے۔ سمپل الفاظ میں سادہ سے اس کو کر رہا ہوں، اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا ایسی نظر رکھنے والے لوگ ہوں گے کہ ان کی جو نظر ہے وہ بد ہوگی، اور آج آپ کے سامنے ہے۔ اونچی نظر رکھنا، کسی کو گھورنا، اور کسی کو جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے تکلیف دینا، یہ بد نظری کے جو ہے وہ زمرے میں آتا ہے۔ اور اس طرح کے لوگ آج دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر شخص جو ہے بہت زیادہ تعداد میں جو ہے وہ بد نظری کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور ان کے اندر بد نظری پائی جاتی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ بہت سارے لوگوں کو فیل کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ایسے دیکھتے ہیں کہ آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، اور جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نظر جو ہے وہ آپ کے لیے بد نظر ہے، اچھی نظر نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ماں باپ کے نافرمان لوگ ہوں گے۔ یہ وہ سارے لوگ ہیں، کس طرح کے لوگ آخر زمانہ میں پائے جائیں گے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کہ سب سے پہلے خدا یسوع نے کہا کہ آخر زمانہ میں، مقدس پالوس رسول پاک روح کی رہنمائی سے لکھ رہا ہے، خدا کا کلام، خدا کا زندہ اور سچا کلام، کہ آخر زمانہ میں، آخری دنوں میں جب آمد ثانی قریب ہوگی، تو لوگ جو ہیں وہ خود غرض ہو جائیں گے، زردوست ہو جائیں گے، شیخی باز ہو جائیں گے، مغرور ہو جائیں گے، بدگو ہو جائیں گے، اور پھر ماں باپ کے نافرمان۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی زیادہ آج ماں باپ کی سنی جا رہی ہے، خاندانوں کے اندر کتنی زیادہ ماں باپ کی رسپیکٹ ہے۔ یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس سے واقف ہیں۔ ہم کتنی زیادہ ہم رسپیکٹ اپنے پیرنٹس کی کر رہے ہیں۔ ہماری جو بہنیں ہیں یا ہماری جو بیویاں ہیں، وہ کتنی زیادہ رسپیکٹ اپنے پیرنٹس کی کر رہی ہیں۔
اور کتنی زیادہ جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ اپنے پیرنٹس کی کتنی زیادہ رسپیکٹ کر رہی ہیں. سب کچھ آپ کے سامنے ہے. اس بات کو مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر فیملی میں جب تک ہمارے پیرنٹس جوان ہوتے ہیں، جوان سے مراد جب تک وہ کام کرتے ہیں، پیسہ کما کر لاتے ہیں، ہم سارے ان کو پوچھتے ہیں، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کو جو ہے جو پاؤں دباتے ہیں، ان کی ٹانگیں دباتے ہیں، سر دباتے ہیں. اور جیسے جیسے وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور کچھ کما نہیں سکتے، ان کے اندر ہمت ختم ہو جاتی ہے اور وہ پیسہ کما نہیں سکتے، پھر وہ گھر میں جو ہے وہ چارپائی پر آ جاتے ہیں اور ہمارے جو ہیں وہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان کی جو اولاد ہیں ان کو کھانے کو دیں، تب ہمیں وہ اچھے نہیں لگتے. اور یہ کڑوا سچ ہے اور یہ حقیقت ہے. اور پیرنٹس کا جو آج کل حال ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں گے، ان کی بات کو ترجیح نہیں دیں گے، ان کو پوچھیں گے نہیں. اور بہت سارے لوگ آج دنیا میں پائے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی اب آپ کو کیا پتہ ہے. پیرنٹس کو جو ہے وہ ڈانٹ دیا جاتا ہے، پیرنٹس کو جو ہے وہ ریفیوز کر دیا جاتا ہے، پیرنٹس کی بات کو جو ہے وہ نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ نہیں آپ کو کیا پتہ ہے، اب آپ تو بوڑھے ہو گئے، آپ تو پرانے زمانے کے ہیں، ہم جو ہیں وہ ماڈرن دور کے ہیں اور ماڈرن دور کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اس طرح سے ہم ان کی نافرمانی کرتے ہیں، جبکہ یہ بڑی خطرناک بات ہے. خدا کے کلام میں جو ہے وہ پانچواں حکم ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، اور اس کے ساتھ خدا نے ایک اپنا عہد رکھا ہے، عہد کہ میں تیری عمر کو دراز کروں گا. جب ہم اپنے پیرنٹس کو رسپیکٹ دیں گے، ان کی عزت کریں گے، ان کی فرما برداری کریں گے، تو ہماری عمر دراز ہوگی، ہمیں عمر کی درازی ملے گی. یہ خدا ہمیں بلیسنگ دیتا ہے، ہمیں برکت دیتا ہے. لیکن کیا آج ہو رہا ہے ایسا؟ اگر نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آخری دور میں جا رہے ہیں. اور پھر کیا ہوگا؟ ناشکر، ناشکری. خدا ہمیں دیکھیں کتنا بلیس کرتا ہے، تو ہم کتنا زیادہ خدا کا ہم شکر کرتے ہیں، کتنا ہم ٹائم خدا کو دیتے ہیں، کتنی ہم شکر گزاری کرتے ہیں. جب بھی ہم دعا کرتے ہیں ہم اپنی ضروریات ہی خدا کے سامنے رکھتے ہیں. خداوند سونے لگے ہیں، ہماری حفاظت کیجیے گا، صبح اٹھ گئے ہیں، سارا دن حفاظت کیجیے گا. میرے بھائی معذرت کے ساتھ، کیا خدا ہمارا چوکی دار ہے جس کو ہم سوتے ہوئے بھی ڈیوٹی لگا رہے ہیں کہ حفاظت کرنا، صبح اٹھ گئے ہیں جی کہ اب سارا دن بھی حفاظت کرنا، اور ہمیں یہ دے دے، ہمیں یہ دے دے، ہمیں یہ دے دے، اور اس کے علاوہ شکر گزاری کوئی بھی نہیں ہے. ہم کتنی شکر گزاری کرتے ہیں؟ مانگتے ہیں بس، یا خدا کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، یہ کر دے، وہ کر دے، وہ کر دے، یہ کر دے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم صرف ڈیوٹیاں لگاتے ہیں. تو خدا ہمارا چوکی دار نہیں ہے. یاد رکھیے گا، اس کا شکر کرنا بھی سیکھیں، اس کی حمد و تعریف کرنا سیکھیں، اس کی ستائش کرنا سیکھیں. اور خدا کا بندہ پالوس رسول کہتے ہیں کہ ہر بات میں اس کا شکر کرو، ہر کام میں اس کا شکر کرو. جب جو بھی آپ سٹیپ لیتے ہیں، جو بھی آپ کام کرتے ہیں، ہر لمحے، ہر وقت میں، ہر گھڑی میں، ہر گھنٹے میں آپ اپنے خدا کا شکر کیا کریں. لیکن کیا ہم یہ شکر گزاری کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اخیر زمانہ میں جا رہے ہیں جس میں ہم ناشکرے ہو چکے ہیں، ہم خدا کا شکر کرنا بھول چکے ہیں. دیکھیں، ہم خدا سے پیار کریں نہ کریں، وہ ہمیں روزانہ روٹی فراہم کرتا ہے. ہم دعا کریں یا نہ کریں، وہ روزانہ ہم پر اپنا سورج چمکاتا ہے. ہم خدا کو اپنی زندگی میں بلائیں یا نہ بلائیں، پھر بھی خدا بارش اپنی نیکوں اور بدوں دونوں پر برساتا ہے. یہ خدا کی پدرانہ شفقت ہے، یہ خدا کا پیار ہے، یہ خدا کا فضل ہے. اور اس سے ہم جانتے ہیں کہ خدا ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، اور پھر وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کا شکر بھی کریں، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی تعریف بھی کریں، اس کی حمد و ثنا بھی کریں، جو کہ ہمیں کرنی چاہیے. پھر کیا ہوگا؟ ناپاک لوگ ہوں گے. آخری زمانہ میں کیا ہوگا؟ ناپاک لوگ. اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنی زیادہ پاکیزگی ہے. ہم شراب پی کر اپنے آپ کو ناپاک کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ سگریٹ پی کر اپنے آپ کو ناپاک کر رہے ہیں، ہر بات کے ساتھ ہم ایک گالی جو ہے وہ دوسروں کو دے رہے ہیں، ہر بات میں ہم جھوٹ بول رہے ہیں. یہ سارا کیا ہے؟ ناپاکی کا مطلب یہی نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ کسی بت خانہ میں چلے گئے، یا آپ شراب خانہ میں چلے گئے، یا آپ زنا کار ہیں تو آپ جو ہیں وہ ناپاک ہیں. ناپاک جب ہم جھوٹ بولتے ہیں ہم ناپاک ہیں. جب ہم بری بات اپنے دل میں سوچ ہی لیتے ہیں ہم ناپاک ہیں. ہم جو ہیں وہ
جب ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں اور جب ہم ان کاموں کو اختیار کرتے ہیں جن سے خدا ہمیں منع کرتا ہے تو ہم ناپاک ہیں. ہمیں اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ناپاکی کی جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ لوگ ناپاک ہوں گے. آپ کے سامنے ہے کہ جھوٹ ہمارے اندر ہے, فریب ہمارے اندر ہے, گھمنڈ ہمارے اندر ہے. یہ ساری کی ساری ناپاکی کی علامات ہیں, اور یہ جب ہمارے اندر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ناپاک ہیں. اور طبعی محبت سے خالی. طبعی محبت سے خالی, طبعی محبت کہتے ہیں کہ وہ محبت جو خدا نے قدرتی طور پر, فطرتی طور پر ہمارے اندر پیدا کی ہوئی ہے, اسے طبعی محبت کہا جاتا ہے. اور طبعی محبت سے خالی کہ خدا نے جو ہمارے اندر صفات رکھی ہیں, ہم ان کو جب استعمال میں نہیں لے کر آتے, جب ہم ان کو یوز نہیں کرتے, تو ہم جو ہے وہ ان صفات سے یا ان ہمارے اندر جو خوبیاں ہیں ان سے ہم خالی ہو جاتے ہیں. طبعی محبت سے خالی, خدا نے ہمارے اندر محبت رکھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار کریں. تو کیا ہم کر رہے ہیں؟ ہماری بھائی بھائی کے ساتھ نہیں بن رہی, بہن بہن کے ساتھ نہیں بن رہی, بچوں کی باپ کے ساتھ نہیں بن رہی, باپ کی بچوں کے ساتھ نہیں بن رہی. اس کا مطلب ہے کہ خدا نے تو ہمارے اندر یہ خوبی رکھی ہے, ہماری طبیعت کے اندر یہ جو ہے وہ خوبی رکھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھیں. تو جب ہم نہیں رکھ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر وہ محبت نہیں ہے اور ہم اخیر زمانہ میں جا رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ سنگ دل, سخت دل لوگ ہو جائیں گے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی سے ذرا بھی مسئلہ ہو جائے تو سالوں سال لوگ ایک دوسرے کو بلانا پسند نہیں کرتے, مر جاتے ہیں, کہتے ہیں مر جاواں گے, بلانا کوئی نہیں ہے, اور بلاتے نہیں ہیں. تو کیا ہے یہ سنگ دلی نہیں ہے؟ اور آپ شادی بیاہ کرتے ہیں, آپ اپنے جو بہن بھائی آپ سے ناراض ہوتے ہیں, آپ کو ان کو منانے کے لیے نہیں جاتے, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہونا تو بغیر کی بیاہ نہیں ہوئے گا, ہم کر لیں گے, ہم عقیقہ جو ہے وہ کر لیں گے, ہم سالگرہ کر لیں گے, اور ہم پھر اتنے ضدی ہیں کہ ہم کر کے دکھاتے ہیں وہ, اور ان کے بغیر ہم کر کے دکھاتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں ہاں ہویا کہ نہیں ہویا. تو اس طرح کی یہ جو حالات ہیں کہ ہم اتنے سخت دل ہو چکے ہیں, ہمیں طبعی محبت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں سخت دل نہیں رہنا بلکہ نرم دل بننا ہے, معافی کی روح اپنے اندر رکھنی ہے. لہٰذا اگر آج ہمارے اندر معافی کی روح نہیں ہے, ہم سخت دل ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہم اخیر زمانہ میں جا رہے ہیں. اس کے بعد تہمت لگانے والے. تہمت لگانے والے کہتے ہیں کہ اپنے پاس سے کوئی بات بنا کر کسی پر الزام لگا دینا, جی اس نے یہ کہا ہے, اس نے یہ کیا ہے, جبکہ اس نے نہیں کیا. خود سے بات کو گھڑ کر, بات کو بنا کر اور کسی کے اوپر تھوپ دینا, اس کو کہتے ہیں تہمت لگانا. اور اس طرح آج آپ کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے, فیملیز کے اندر ہو رہا ہے, اور کلیسیاؤں کے اندر ہو رہا ہے, چرچز کے اندر ہو رہا ہے, ملکوں کے اندر ہو رہا ہے. جبکہ بات ہوتی نہیں ہے, لیکن اس کو اس طرح سے بنا کر پیش کر دینا کہ اگلے بندے کی جو ہے وہ اس کو نقصان ہو جائے اور لوگ ہماری بات پر یقین کر لیں. یہ ہوتا ہے تہمت لگانے والے. اور پلیز اس طرح سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہمیں خدا کا خوف جو ہے وہ اپنے دلوں میں رکھنا چاہیے. اور یہ سارے کے سارے نشانات آخری زمانہ کے ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ بے ضبط. بے ضبط کہتے ہیں جس کے اندر برداشت ہی نہ ہو. ہمارے اندر آج برداشت جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہے. ذرا سے کوئی بات کر دے, ہم اس کی پشتوں کو برباد کرنے تک چلے جاتے ہیں. ہاں جی, اس نے مجھے گالی نکال دی. گالی نکال دی تو کیا ہو گیا بھائی؟ اگر اس نے آپ کو گالی نکالی ہے, آپ اس کے لیے دعا کریں گے, اس کو بھی برکت ملے گی اور آپ کو بھی برکت ملے گی. اس کو ملے نہ ملے, لیکن آپ کو ضرور برکت ملے گی اور آپ کو خدا بلیس کرے گا. لیکن ہم کہ نہیں جی, اس نے تو ذرا سی یہ مجھے بات کہہ دی ہے, یہ تو اب میرے گھر نہیں آئے گا. ہمارا جینا مرنا ختم, ہم اس لیول تک پہنچ جاتے ہیں. اور اس کو کہتے ہیں کہ بے ضبط, برداشت نہ کرنا, آپے سے باہر ہو جانا, کنٹرول نہ کر پانا, یہ بے ضبط ہوتا ہے. اور آج آپ کے سامنے ہے کہ ہماری طبیعت کے اندر ایسی ہی چیزیں پائی جا رہی ہیں جو کہ خدا یسوع کے آنے کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ لوگ بے ضبط ہو جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ تند مزاج. تند مزاج کہتے ہیں غضب ناک ہو جانا, معمولی سی بات پر غصہ کر لینا. یہ بھی بے ضبط اور تند مزاج کے جو ہے وہ ملتے جلتے میننگ ہے کہ ذرا سی بات پہ جو ہے وہ غصہ کر لینا اور آپے سے باہر ہو جانا. اور اس کے بعد کیا ہوگا جی؟ نیکی کے دشمن. نیکی کے دشمن کہ جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں
ان کے پیچھے پڑ جانا کہ نہیں یہ تو دکھاوا کر رہے ہیں, خود کچھ کرنا نہیں ہے اور کسی کو کچھ کرنے نہیں دینا. یہ ہوتا ہے کہ نیکی کے دشمن. اور آج آپ کے سامنے یہ سارا کچھ ہے. پہلے تو ہم جو ہے وہ دوسروں سے ناراض رہتے ہیں, کوئی کام یہ کوئی اچھا کرتا نہیں ہے, اگر کوئی اچھا کرے تو پھر ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کا بھی جو ہے نا وہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں. نہ خود کرنا ہے اور نہ ہم نے کسی کو کرنے دینا ہے, اور اس کو کہتے ہیں نیکی کے دشمن. اور جو ہے وہ کسی کے جوڑوں میں بیٹھ جانا, کسی کو اچھا کام کرنے سے روکنا, جیلسی فیل کرنا, اور اس طرح سے جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اس کے بعد دغا باز لوگ ہوں گے. دغا باز کہتے ہیں فریب دینے والا, دھوکے باز, مکار. اور آپ کے سامنے ہے کہ ہر شخص دھوکہ دینے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے. ہر ایک کے اندر دھوکہ بازی جو ہے وہ بھری پڑی ہے, اور یہ ہمیں ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم اخیر زمانہ میں جا رہے ہیں. اور پھر ہے کہ لوگ ڈھیٹ ہو جائیں گے. ڈھیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے ضدی, سرکش. ضد پہ اڑ گئے تو اڑ گئے, اس سے کوئی آگے پیچھے ہو نہیں سکتا. اس کو ڈھیٹ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ایک اگر لائن پہ کھڑے ہیں تو نہ اس سے دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا ہے. یہی ہے بس, جو کہہ دیا ہے یہی ہوگا, اس سے آگے پیچھے ہو نہیں سکتے. زیر زبر میں فرق آ نہیں سکتا, نقطوں میں فرق آ نہیں سکتا. ایسے کہتے ہیں ڈھیٹ, ڈھیٹ ہو جانا. اور آج آپ کے سامنے ہے کہ یہ ساری کی ساری خوبیوں والے لوگ آپ کے فیملیز کے اندر اور گھرانوں کے اندر اور کلیسیاؤں کے اندر, چرچز کے اندر, شہروں کے اندر, ملکوں کے اندر جو ہیں وہ پائے جا رہے ہیں. سرکشی کرنا اور ضدی لوگ پائے جا رہے ہیں. اس کے بعد گھمنڈ کرنے والے, یہ بھی جو ہے وہ متکبر کے ساتھ ملتا جلتا ہے کہ جو نہ ہونا وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا, گھمنڈ کرنا. خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے. خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے لوگ ہوں گے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ چرچز کے اندر کتنے لوگ ہیں, اور وہی آپ سینما گھر میں جا کے دیکھ لیں وہاں پر کتنے لوگ ہیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خدا کو زیادہ پیار کرنے والے لوگ ہیں یا عیش و عشرت کو پسند کرنے والے زیادہ لوگ ہیں. آپ دیکھ لیں کسی جگہ پر اگر عبادت ہو رہی ہے وہاں پر کتنے لوگ ہیں. باہر گلی محلے میں لڑائی ہو جاتی ہے, خواتین گالیاں نکالنا شروع ہو جاتی ہیں, یا مرد حضرات ایک دوسرے کو گالیاں نکالنا شروع ہو جاتے ہیں, تو دیکھیے کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں. اور اس طرح سے آپ کے سامنے ہے کہ لوگ انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ پسند کریں گے. خدا کے قوانین کو, خدا کو بھول جائیں گے اور انٹرٹینمنٹ کی طرف آئیں گے کہ ہمیں کیسے جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ ملے, یا ہم کیسے جو ہے وہ اپنی طبیعت کو خوش رکھیں دنیاوی کاموں میں. اور اس طرح سے ہو رہا ہے, آپ کے سامنے ہے کہ لوگ بری باتوں کو سننا پسند کر رہے ہیں. لوگ خدا کی نسبت, خدا کے گھر میں جانے کی نسبت جو ہے وہ اور ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں پہ وہ اپنے آپ کو خوش رکھتے ہیں, جبکہ وہ خوشی وہاں پر نہیں ہے. خوشی اگر ہے تو وہ خدا کے گھر میں ہے اور خدا کے پاس ہے. خدا کو سب سے پہلے ہم نے پیار کرنا ہے, اور جب ہم خدا سے پیار کرتے ہیں تو یہ باقی سارے کام ہم بھول جاتے ہیں. پھر ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی ہی نہیں رہتی کہ ہم خدا کو چھوڑ کے کسی اور سے پیار کریں. لیکن شاید آج ہم خدا کو وہ ٹائم نہیں دے رہے جو ہمیں دینا چاہیے. اس کے بعد کیا ہے کہ وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے. ایسوں سے بھی کنارہ کرنا. پالوس رسول اپنے شاگرد کو کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ آخری زمانہ میں آئیں گے کہ وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر طبیعت ان کی ایسی ہوگی کہ یہ بڑا ہی خدا کے نزدیک ہے, یہ بہت ہی زبردست خدا کا خادم ہے, یہ تو بڑے اچھے گیت گاتا ہے. ان کی طبیعت ایسی ہوگی کہ یہ خدا سے پیار کرنے والے ہیں, خدا ان کے ساتھ بڑا پیار کرتا ہے, اس طرح کے لوگ. لیکن طبیعت ان کی کیسی ہوگی, دکھنے میں کیسے ہوں گے کہ یہ خدا سے بہت پیار کرتے ہیں. اصل میں ان کا دور دور تک خدا کے ساتھ رابطہ ہی نہیں ہوگا, ان کا دور دور تک خدا کی بادشاہت کے ساتھ جو ہے نا وہ واسطہ ہی نہیں ہوگا. اور ان کے بارے میں خدا یسوع مسیح نے کہا کہ یہ لوگ زبان سے تو میری تعریف کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں. اور پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو مجھے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا. اور پالوس رسول اپنے شاگرد کو یہاں پر یہی بتا رہا ہے کہ آخری زمانہ میں ایسے لوگ آئیں گے جو اپنی طبیعت سے تو آپ کو ایسے نظر آئیں گے جیسے یہ بہت ہی خدا پرست ہیں, یہ بہت ہی خدا کو پیار کرنے والے ہیں, اور ہر بات میں ہالےلویا ہالےلویا, خداوند تیرا شکر ہو, خداوند تیرا شکر ہو. لیکن اندر جھوٹ, گھمنڈ اور جو ہے وہ فریب, دھوکہ دہی
اور اس طرح کے گھنونے کام ان کی زندگی میں ہوں گے. لہٰذا ہمیں ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان سے دھوکہ نہ کھائیں. میرے عزیزو، یہ سارے وہ کام ہیں اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو خدا یسوع کی آمد سے پہلے آخری وقت میں پائے جائیں گے. میں ایک بار پھر آپ کو سارے کے سارے پڑھ کر سناتا ہوں، کیونکہ میں نے ساتھ ساتھ پڑھتا گیا ہوں اور اس کے ساتھ میں نے وضاحت کی ہے. لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ میں ایک دفعہ ترتیب سے آپ کو پڑھ کر سنا دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زردوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغاباز، ڈھیٹ، گمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے. وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے. ایسوں سے بھی کنارہ کرنا. خداوند آج کے کلام کے سبب سے آپ سب کو برکت دے. میرے عزیزو، یہ سارے کے سارے لوگ آج کے دور میں پائے جا رہے ہیں. لہٰذا ہمیں اب جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا منجی بہت جلد آنے والا ہے. ہمیں اپنے آپ کو اس کی آمد کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے. ہم کلیسیا چونکہ دلہن ہیں، ہمیں اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمارا نجات دہندہ، ہمارا دلہا کس وقت ہمیں لینے کے لیے آ جائے. جائے گا وہی جو تیار ہوگا اور جن کی کپیوں میں تیل ہوگا، اور وہ نہیں جائیں گے جو اپنے اندر دینداری کی وضع تو رکھیں گے پر ان کے اندر دینداری ہوگی نہیں. لہٰذا آج آئیں، تیاری کریں، آئیں اپنے آپ کو خدا یسوع کی آمد ثانی کے لیے تیار کریں، تاکہ جب وہ آئے تو ہم اس کی بارگاہوں میں ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں، اور خدا باپ کی بارگاہوں میں اس کے نام کو جلال دینے کے لیے جہاں پر ہمیشہ ہم قدوس 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 پکاریں گے، وہاں پر ہم جا سکیں اور اس کی حمد و ثنا کر سکیں. خدا آج کے کلام کے سبب سے آپ سب کو کثرت سے برکت دے. آمین. گاڈ بلیس یو.